फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। फैसला सुन लिया होगा हस्ब तवक्का, और जैसा कि कहा जा रहा था, काश ये सुप्रीम कोर्ट इसने मौका खो दिया पॉलिटिकल सेटलमेंट का, इसने फुल कोर्ट का मुतालबा मान लिया होता, तस्लीम कर लिया होता, मगर ये फैसला था कि क्यास बढ़ाना है और लोगों को मज़ीद तकसीम करना है। आप मेरी गुफ्तगू से एग्री करें ना करें, मैं आप सब जानते हैं कि मैं इनमें से किसी का भी हिमायती नहीं हूँ, सबको स्टेटस को का हिस्सा समझता हूँ और लड़ाइयाँ करवाने वाले कोई और हैं। पहले तो नोट करें कि 3 से 3.5 घंटे फैसला लेट आया। अच्छा, ये हमेशा होता है, पाकिस्तान का कोई इदारा हो, कोई निजी तकरीब हो, कहीं पर भी हो, टाइम पर तो कुछ शुरू होता है। डिसिप्लिन नाम तो कोई शय है ही नहीं ना वहाँ। मुक़द्दस तरीन इदारा जिसे कहा जाता है ना, वो भी 3 घंटे फैसला लेट लेकर आया, जिससे शकूक और बढ़े कि कहीं नेगोशिएशन हो रही थी, कहीं कोई गुफ्तगू जारी थी कि फ़ैसला मुख्तसर सा फ़ैसला है ना, वो तो पहले से डिसाइडेड था, रिमार्क सुनने से पता चल रहा था। मगर आज कन्फ्यूजन भी पैदा की गई कि फिर पार्टी के सदर का रोल क्या है, पार्लिमानी पार्टी किससे पॉलिसी लेती है, यही असल सवाल थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक लंबी तकरीर मैंने लोगों की लिख के रखी है जो एक्सपर्ट हैं आइन के, कि पार्लिमानी पार्टी जब 2015 में 2018 के मुकदमात में तय हो गया कि मुंबा जो है, जो सोल ऑफ द पार्टी है, वो चीफ ऑफ द पार्टी है, जो टिकट भी देता है, जो उम्मीदवार को डिसाइड भी करता है, वो सब कुछ वही करता है। मगर सब कुछ लोगों को जितवा कर पार्लियामेंट में पहुंचाकर वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला बना दिया जाता है कि अब्दुल्ला नाशेगा, बस उसका तो कोई काम ही नहीं है। मगर जब खान साहब ख़त लिखेंगे एज ए पार्टी है तो उसकी वैल्यू होगी। हो सकता है मैं मुकम्मल गलत हूँ, मगर ये 17 के 17 जज अगर बैठते या 14 जो भी अवेलेबल थे, तो जो भी फैसला होता दोनों पार्टियों को तस्लीम क्या कहते हैं, तस्लीम सर खम करना पड़ता। मगर नहीं, क्यास रखना था, डिवाइडेशन, रूल एंड डिवाइडेशन की जो पॉलिसी है उसे कंटिन्यू करना था। और इस फैसले को आज फरतुल्ला बाबर का एक ट्वीट हुआ, आपने सुना होगा, जिसे बिलावल भुट्टो ने रीट्वीट किया कि जी इन जजों को आर्टिकल 191 के तहत जो है महदूद किया जाए इनके अख्तियारात को, कि सो मोटिव लेना। मिसाल के तौर पे जजों की जो सिलेक्शन है उस पर भी आज ही का वाक़या है कि फ़ाइल ईसा का एक बयान सामने आया या कोई उनका ख़त था जो जुडिशल कमीशन होने वाला है, जिसमें जज नए आने हैं, तो कहते हैं कि ये मज़ा का खेल है कि जज तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं चीफ जस्टिस ने, पहले से किए हुए हैं, कि लॉबी आती है ना। अच्छा, यही पूरी सोसाइटी का एक, आप कहना चाहिए, एक मंजर है पूरा, कि हर जगह लॉबी काम करती है कि जिसके पास ताकत है वो अपने लोग भर लेता है। तो एक लंबी बहस है। फिर मरियम का ये कहना कि इनका डट कर मुकाबला करो या स्टेटस को कबूल कर लो और खड़े हो जाओ, या तो ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए है ना कि मुकाबला करेंगे। फिर साथ में सदर अलवी की सहाफ़ियों से मुलाकात और ये जाहिर करना कि लचक पैदा हो रही है, गुफ्तगू हो सकती है, मैं कोई आइनी किरदार तो नहीं अदा कर सकता, मगर और ना चाहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट कोई गैर आइनी रोल अदा करे, मगर ऐवान सदर हाजिर है कि अगर स्टेक होल्डर बैठना चाहते हैं। तो एक सॉफ्ट मैसेज था ना कि सॉफ्ट कू की तो बातें, सॉफ्ट इंटरवेंशन की बातें तो हो रही है ना। फिर जो इन प्रोग्रामों में सबसे पहले बताया गया कि एक तकरूरी, उस एक तकरूरी का ये खेल है जो आज ये सब कुछ इंतशार फैला हुआ है कि एक तरफ कराची, हैदराबाद जैसे बड़े शहर पानी में डूबे हुए हैं, बलूचिस्तान पूरा पानी में डूबा हुआ है, मईशत डूबी हुई है, मगर लड़ाई देखें क्या है कि पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा। और वो 22 से काउंट होंगे, 22 जुलाई से जितनी हमजा ने नॉमिनेशन वो तकरूरियाँ वगैरह की हैं वो सब कलअदम हो गई। और अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं हलफ लेने के लिए अभी रात में 11:30 से पहले, तो सदर पाकिस्तान खुसूसी तैयारे में आएंगे लाहौर। तो खान साहब जीत गए, पंजाब भी उनको मिल गया, और वो जो इंतखाब का नारा लगा रहे थे, मुझे पूरा यकीन है
کہ جو پرویز رائی نے کہا تھا کہ خان صاحب کہیں گے تو میں اگلے 5 منٹ میں 5 سیکنڈ میں اسمبلی توڑ دوں گا، تو خان صاحب حلف اٹھاتے ہی یقیناً کہیں گے کہ جناب پنجاب کی اسمبلی توڑ دی جائے، اور پھر کے پی کے کی حکومت سے بھی کہیں گے کہ اسمبلی توڑ دیں تاکہ مجبور ہو جائے فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کے بعد کوئی چارہ ہی نہ بچے۔ کیا کریں گے اکیلے آصف علی زرداری؟ مگر خان صاحب ایسا نہیں کریں گے۔ اب خان صاحب کو مزہ آئے گا اس بیانیے کا کہ انتخابات کرواؤ، کیونکہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، پنجاب میں حکومت اگر انہوں نے کرنی ہے تو انہیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ڈیفینس ہے، خارجہ ہے اور داخلہ ہے، اور پھر صوبوں کے مالیاتی معاملات بھی، اور پھر بجلی ہے، گیس ہے، تو یہ معاملہ اب اور سنگین ہوگا۔ مگر دیکھنا یہ کہ خان صاحب جو نعرے لگا رہے تھے انتخابات کے، کیا وہ اس پر خود بھی اب عمل کریں گے؟ یہاں سے ہوگی اب کہانی شروع۔ تو صدر محترم سے سوال پوچھا گیا کہ ایک تقرر کی وجہ سے یہ سارے نزاعی معاملات پیدا ہوئے ہیں، تو ان سے اگر پہلے کر لیا جائے اور یہ معاملہ ختم کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ اچھا تقرری کا ٹائم تو ہو چکا ہے، مگر کیاس بڑھانا ہے، ابھی معاملات کہاں لے کر جانے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہی اس تک ہو سکتا ہے یہ فیصلہ جو ٹوٹل کورٹ ہے، فل بینچ جسے کہتے ہیں، کہ وہ سب بیٹھ جاتے یہ آتے تو میں بھی مطمئن ہوتا، کیونکہ آئین کی جو کلاز ہے 63A، ایک پارٹ میں تو بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمانی لیڈر جو ہے نا وہ فیصلے کرے گا، دوسرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی سربراہ ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہے۔ آپ چیک کر لیں کہ جو پارٹی ہے، جو مین مدر پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی تو اس کے بعد آتی ہے نا، مدر پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، اس کا ایجنڈا ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کا لیڈر ہے، وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں نا بیسکلی۔ تو پارلیمانی پارٹی تو مجبور ہے کہنا چاہیے یا پابند ہے کہ وہ اپنی مدر پارٹی کی بات کو سنے اور اس کے فیصلے کو امپلیمنٹیشن کروائے۔ مگر یہ بھی درست ہے کہ اگر سارے کے سارے جیسے 10 کے 10 چودھری برادران کے جو ممبر پارلیمنٹ تھے وہ ریوولٹ کر گئے ہیں تو وہ بھی ایک ایشو ہے، مگر یہ ایک فل کورٹ ہی اسے ایڈریس کر سکتا تھا، مگر ہماری سپریم کورٹ نے بحران کو گہرا کرنا تھا، اور یہ موقع جو ایک بہترین موقع تھا کہ سیاسی سیٹلمنٹ کا، کہ یہ ملک جو معاشی طور پہ ڈوب چکا ہے وہ آگے بڑھ سکتا، مگر بدقسمتی کہ ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے، اور 70% عوام، بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ عوامی مطالبہ کیسے ہو گیا، تو پہلے پروگرام سن لیا کریں، اس کے بعد تبصرہ کریں گے تو اچھا لگے گا کہ 2018 کے ووٹ کی بنیاد پر کاؤنٹ کر لیں کہ کتنی پبلک کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ عوامی مطالبہ تھا، اگر 70% لوگ آج کی موجودہ اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں اور پارٹیز کے ساتھ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو، مگر میں ایک دوسرے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو معاملات آپ دیکھیں کہ چلتے رہیں گے، کہ علی ظفر تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو فرحت اللہ بابر نے ٹویٹ کیا ہے، ایسا پارلیمنٹ کر تو سکتی ہے کانسٹیٹیوشن میں چینجنگ لا کے، مگر سپریم کورٹ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ واہ، مطلب آج کا فیصلہ اور جو مسلسل فیصلے آ رہے ہیں، جو علی ظفر، جو ذہن میں رکھیں علی ظفر اسٹیبلشمنٹ کے خاص الخاص خاندانی لوگ ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے، اسم ظفر کے صاحبزادے ہیں، یہ تو وہی کہیں گے جو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو یقین ہے کہ نہ انہیں قبر میں جانا ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ دوزخ ہے، جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، باقی تو سب غریبوں کو دکھانے کے لیے ہے نا۔ یہ وہی آدمی ہے جو الیکشن کمیشن میں اسد عمر کا لیٹر پڑھ پڑھ کے سناتے ہوئے فرما رہے تھے کہ پارٹی ہیڈ سیڈ دیٹ، انسٹرکشن ان کی آئی ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، مگر آج کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ دیکھیں پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ میں نے آپ کو بتا دیا، مگر میں ایک بات کل بھی کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ پاسبل نہیں جس طرح سے مزاری نے کیا اسمبلی میں کہ لیٹر کو چھپا کے رکھا، جبکہ ممبرز کو پتہ تھا قاف لیگ کے،
تو وہ اگر پہلے اعلان کر دیتے قطار لگوانے سے پہلے اور بتاتے کہ جی چودھری صاحب پرویز الہی صاحب آپ تو خود کو بھی ووٹ نہیں دے سکتے، تو یہ صورتحال مختلف بھی ہو سکتی تھی۔ مگر غلطیاں تو سب نے، لیکن کوئی آئین سب سے پہلے ذہن میں رکھے کہ قرآن کی موجودگی میں 72 فرقے بن گئے، سب کی اپنی اپنی تشریحات ہیں نا۔ اس آئین کی روشنی میں جو شور ہوگا پڑا ہوا ہے، جو ہنگامہ ہے، سب اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں نا، اور بڑے اچھے اچھے لائے۔ دیکھیں ساری دنیا کے قوانین اور جو آئین ہے وہ انسانی منطق پر، نیچر کے عین مطابق ہے کہ انسان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، کس طرح سمجھتا ہے اور کس طرح بیہیو کرتا ہے۔ انسانی نیچر سے ہٹ کے کوئی قانون عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سب سے دلچسپ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب فیصلہ لٹکا ہوا تھا، کہیں نیگوسیشن ہو رہی تھی، تو جیو ٹیلی ویژن پر حامد میر اور ارشاد بھٹی اور شہزیب خانزادہ، ان کے درمیان بحث ہو رہی تھی ڈیموکریسی، فوجیوں کے کردار پر۔ وہیں پر انہوں نے بتایا حامد میر نے کہ جی اسد عمر نے بھی اشارے دیے ہیں کہ بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے، پہلے سیکنڈ لیئر کی لیڈرشپ بیٹھے آپس میں، اور پھر جو مین لیڈرشپ ہے، مطلب عمران خان کو منانا آسان تو نہیں ہے نا، ان کے لیے برج بنے اور کوشش کریں کہ سویلین معاملات آپس میں ہی طے کر لیے جائیں، اور یہ سافٹ انٹرپشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں انہیں دور رکھا جائے۔ اور الوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی میں چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ میں مداخلت نہ کرے، میرا کوئی آئینی رول نہیں ہے، اور اسی حوالے سے میں نے میڈیا کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کہا کہ راستہ تو نکالنا ہوگا، یہ لوگ اہم پلر ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ تو ایک تو اسد عمر نے یہ بتا دیا کہ جی گفتگو کے لیے تیار ہے، مگر ساتھ میں یہ کہا کہ وہاں تقریب بھی کہ انہوں نے اسلام آباد بار کی، وہاں پر کوئی تقریب تھی، تو اس میں تقریب میں یہ کہا کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ ہم ہر ایشو پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اکاؤنٹیبلٹی کا جو نعرہ ہے، ان کا جھوٹا ترین نعرہ ہے، اسی کی بنیاد پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، جو ہماری پاکستانی نسل، نوجوان نسل اسپیشلی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جب تک آپ کے ادارے ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں کرپشن بند نہیں ہوتی، اور انٹرپشن جو مین لوگ ہیں وہ بند نہیں کرتے، وہ اداروں کو اپنی مرضی پہ چلاتے ہیں، اس وقت تک کرپشن بند نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے 3.5 سالہ دور میں بھی جو کرپشن ہوئی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ میرے کہنے سے یا آپ کے سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کا یہ نعرہ بک رہا ہے کیونکہ مارکیٹنگ کے اصول ہیں کہ کچھ مخصوص لفظ بکیں گے، جیسے ریاست مدینہ، جہاد، جانبداری، غیر جانبداری، امریکہ، یورپ، یہ سارے بکنے والے نعرے ہیں نا۔ تو خان صاحب نے باقاعدہ پروفیشنل کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں، ینگ بچے ہائر کیے ہوئے ہیں جن کا پولیٹیکل میچورٹی نہ ہونے کے برابر ہے، ان کو یہ ڈریم رومانس ہے نا کہ جی کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ خان صاحب نے 3.5 سال میں کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس طرف توجہ دی ہو کہ یہاں سے کرپشن ختم ہو۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے، ایک چیک اینڈ بیلنس کے لیے، جب تک آپ لوگوں کے درمیان ایک اسٹرانگ سول سوسائٹی نہیں کھڑی ہوتی، ایماندار۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ آپ کی جو سول سوسائٹی ہے اس کا 90% حصہ بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ جمہوری سیاستدان ہے۔ تو گفتگو وہاں پہ وہ میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ حامد میر، شہزیب اور ارشاد بھٹی کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ جمہوریت کو، سیاستدانوں کو مسلسل مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، اور حامد میر اور شہزیب ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جی جو سچ بھی ہے کہ آپ وہ شروع سے دیکھیں اب تک دیکھ لیں کہ ہم نے جغرافیہ جب بھی کھویا، جب بھی ہم پر حملے ہوئے، ملک ٹوٹا، سب فوجی اعتماد تھے، اور سیاستدانوں نے آئین بھی بنایا، اس کی حفاظت بھی کی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کو مداخلت کا موقع ہمارے جمہوری دور میں ملا ہو کہ فوجی اڈے، بڑا بیر کا اڈا فیروز خان نون نے انکار کر دیا، مگر ایوب خان نے آ کر دے دیا بڑا بیر کا اڈا، جو پشاور میں، جس پہ رشیا ناراض بھی ہوا اور اس نے دھمکی دی کہ ہم نے ریڈ اور سائن لگا دیا ہے پاکستان پر، تو وہ فوجیوں نے دیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر مشرف کے دور میں جو ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک امریکہ کو شمسی ایئر بیس بھی دیا گیا، جیکم آباد بھی دیا گیا، سارا انہوں نے دہرایا۔
اور یہ نعرے لگاتے رہے جو جمہوری، خاص کر یہ پی ٹی آئی والے کہ اسٹیل مل کو نواز شریف چاہتا تھا کہ پرائیویٹ ہو جائے اور نجی اداروں کے پاس چلا جائے تاکہ وہ کام کر سکے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بھی یہ کیا۔ پی آئی اے آج کہاں جا کے کھڑی ہو گئی ہے، مگر میں اس سے بھی ہٹ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب تک آپ کا وہ ادارہ جس کا بجٹ اگر سارا کاؤنٹ کریں تو 3000 ارب روپے سے بھی زیادہ ہے، اگر اس کی توجہ سرحدوں سے ہٹ کر سیاسی سماجی معاملات پر ہو اور اس کا بجٹ فلمیں بنانے پر، قومی نغمے لکھوانے اور انہیں فلمانے اور ڈرامے بنانے پر ہو، اور ہر بولنے والے شخص کو چپ کرانے کا ان کے پاس راستہ موجود ہو، سارے طریقے موجود ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی وہاں پر کوئی آپ کے درمیان سے لیڈرشپ پیدا ہو سکتی ہے، یا ایسی کوئی کوشش بھی کوئی کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ جی وہ پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، بلا شبہ بنا لیتا ہے، مگر پانی کی رفتار، پانی کی مقدار اس کی اسپیڈ کا فیصلہ کرتی ہے کہ چڑھائی کتنی ہے اور نچائی کتنی ہے۔ تو آپ اپنے سماج کو غور سے دیکھیے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ 51 سے آپ اگر کہانی شروع کریں اور آج تک آ جائے، کوئی ایک سیاستدان بے نظیر بھٹو کے علاوہ ایسا ہے جو انہوں نے خود پیدا نہیں کیا، کوئی ایک، انکلوڈنگ ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے ریوولٹ کیا تو انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ بے نظیر بھٹو اپنے طور پہ گو کہ بھٹو کے گھر میں پیدا ہوئی، مگر انہیں ہم ایک لیوریج دے سکتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ عوامی لیڈر تھیں۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انہوں نے بھی کمپرومائز کیے، جو انہوں نے مجھے کئی مواقع پر بتایا کہ مجبور تھے، کیا کرتے۔ کبھی کہا کہ ورکر جیلوں میں تھے، پھانسیوں کی گھاٹ میں تھے، بھوک سے مر رہے تھے، کبھی کہا کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ مل کر دولت خرچ کر رہے تھے تو ہمارے ورکروں کو بھی کرپشن کرنا پڑی۔ مانتی تھی وہ، کیونکہ حالات دیکھیں، جب پورا سماج سیج ہو تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جب وہ نبی آیا کرتے تھے اس دور کی تکالیف کے بارے میں غور کریں، مگر اس دور کے حالات کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، مگر ساتھ میں یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ چکا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے عقیدے کے مطابق۔ درست ہے نا یہ کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ ایک لمٹ تک جدوجہد ہو سکتی ہے۔ ایک انسان، عام انسان، سیاستدان بلا شبہ ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں، مگر وہ پیغمبر نہیں ہوتے۔ تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ تمام جو ایک ادارہ ہے جس کے پاس 3000 ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ ہے، جس کے پاس بندوق بھی ہے، جس کے پاس کمپیوٹر بھی ہے، جس کے پاس دانشور بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور حب الوطنی کا نعرہ بھی ہے، غداری کے تانے بھی موجود ہیں، اور اسٹیمپ بھی موجود ہے، سرٹیفکیٹ بھی موجود ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں، پھر میں اے آر وائی پہ چلا گیا، بات کاٹ رہا ہوں، تو میں نے کہا ادھر کیا بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بھی یہ اسی طرح کی بحث ہو رہی تھی، سیاستدانوں کو کش کیا جا رہا تھا۔ تو وہ جو ارشد شریف ہے، جو اس وقت سب سے بڑا صحافت کا لمبردار ہے، وہ کہہ رہا تھا چیک اینڈ بیلنس، یہ سیاستدان یہ اپنے وزیر اعظم کو تو 172 ووٹ دیتے ہیں، 177 ووٹ دیتے ہیں، 180 ووٹ دیتے ہیں، مگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر 372 پورے کے پورے سارے ووٹ پڑتے ہیں، اور کوشش کر رہے تھے کہیں اور سے ووٹ لا کے بھی ڈال دیں۔ کیوں نہیں ڈالیں گے بھائی؟ انہی کے پیدا کردہ ہے۔ یہ بھی تو ساتھ میں بتاؤ نا، ان میں سے کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ایک بے نظیر بھٹو پیدا ہوئی، اسے مار دیا نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرا لیڈر جسے کہا گیا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، 2 بار بھاگا، پھر بھاگا ہوا ہے نا، اب بھی واپس نہیں آ رہا۔ کاش نواز شریف دوسری بار نہ جاتا اور 2-3 مہینے اور جیل میں رہ لیتا تو حالات یہ نہیں ہوتے۔ وہ الطاف حسین جسے آپ اور بہت سارے لوگ، ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ یہ لیڈر نہیں ہے، کہ جسے کہتے ہیں ملین کے جلسے ہوتے تھے، وہ ارلی اسٹیج میں ہی بھاگ گیا،
اور پھر کبھی نہیں لوٹا، کیونکہ جب بلڈ کیے جاتے ہیں لوگ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کے درمیان سے یہ جو جمہوریت ہے یہ فیک جمہوریت ہے، اور یہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے ہے، پیسہ جمع کرنے کے لیے ہے، کہ شبلی فراز جیسا بندہ، فراز کا بیٹا، کہتا ہے کہ عمران خان کا آنا بہت ضروری ہے، کہ وہ واحد سیاسی لیڈر ہے کہ جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ مطلب وہی کہہ رہا ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے بھی ہمارے اتنا بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، ادھر IMF کے بھی، اور امریکہ کے بھی، اور برطانیہ کے بھی، اور فرانس کے بھی، اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے بھی، اور ورلڈ بینک کے بھی۔ تو یہ سب رومانس ہے، آپ کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ آپ کی معیشت زمین پہ ختم ہو چکی ہے، زمین میں گڑ چکی ہے، دھس چکی ہے، آپ کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ کتنی بھی کوشش کر لے زرداری، 12 کروڑ کا جو صوبہ، جہاں پر اخلاقیات کا یہ عالم ہو کہ وہ پرویز الہی جس نے وزارت اعلیٰ لینے کے لیے، آپ دیکھیں کیا کیا قربانیاں دیں، خاندان کا اتحاد قربان کیا، سماجی جمہوری اقدار کا قتل کیا، کہ وعدہ کیا، غلط صحیح میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، اور جمہوری اقدار کا سارا قتل کیا، جو اسے ڈاکو کہتا تھا، اس لالچ میں کہ وہ اسے اگلی بار بھی وزیر اعلیٰ بنائے گا۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ابھی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کا ہم 2/3 میجارٹی لے کر آئیں گے، وہ وزیر اعلیٰ ان کو لیں گے، وہ ان کی پارٹی کو مطلب وینش جسے کہتے ہیں نا، کہ بالکل ایبسلوٹلی روٹیڈ آؤٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ان کا وجود نہیں بچے گا، کہ آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ اور پھر جو پیک ہے اس وقت فوری طور پر جو نظر آ رہا ہے مجھے، خان صاحب کا ہی پیک ہے نا، کہ ہر طرف انہی کا توتی بول رہا ہے، کہ لوگوں کو رومانس اچھا لگتا ہے، لوگوں کو ڈریم خواب اچھے لگتے ہیں، اور ننگے بھوکوں کی سب سے بڑا جو ان کا ایشو ہوتا ہے نا، کہ وہ خواب بہت دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں بند کیے پڑے رہتے ہیں، انہیں سچائی فیس کرنے کا حوصلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو 74 سال لگائے ہیں یہ حوصلہ ختم کرنے کے لیے۔ تو آنے والے دن، مجھے نہیں پتا، میں نہیں اپنے منہ سے کہنا چاہتا، مگر میں ایک بات پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 20 سال پہلے سے کہنا شروع کیا تھا کہ یہ ریاست اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے جو لوگوں نے پیشن گوئیاں کی تھی، کوئی ایک بتائیں جو اب تک پوری نہیں ہوئی، کوئی ایک ہی رہ گئی ہے نا۔ اگر بے نظیر بھٹو یہ کہہ کے جاتی ہیں کہ ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو، کہ دعا کیجیے گا فاروقی صاحب ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو، 50 روپے 53 پیسے کا تھا اس دن، آج 236 روپے کا انٹر بینک میں تھا، 260 میں بھی بازار سے جا کر لا کر دکھا دیجیے، اور دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کا معاشی ہب پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جس پر کوئی گفتگو بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، اس پر آپ کے ہاں یہ گفتگو ہو، اور پھر سوشو پولیٹیکل جو کیاس ہے، جو انسرٹنٹی ہے، بات چیت کے دروازے بھی کھل جائیں۔ خان صاحب جس طرح کے ضدی آدمی ہیں، یا جو خطے میں لوگوں کی انا، دیکھیں یہاں جو حملہ آئے وہ اپنی بہادری کی بنیاد پہ نہیں قبضہ کرتے تھے، ہماری بے شرمی کی بنیاد پہ قبضہ کرتے تھے، ہماری ایگو سے کھیلتے تھے، جو ہمارے یہاں جو نفرت اور اشتعال و غصہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، کہیں جبلت کا حصہ ہوگا، میں فطرت تو نہیں کہہ سکتا، کہ ایک دوسرے کو ہمارے خلاف استعمال کر کے پورے خطے میں۔ جو سب سے بڑی آخر میں خبر سناتا چلوں کہ شہباز شریف، عمران خان کے بعد حسینہ واجد بھی پہنچ گئی IMF، کہ انہیں بھی ضرورت پڑ گئی ہے، مگر ذہن میں رکھیں 7.5% انفلیشن ریٹ ہے، آپ کے 32% پہ جا چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مودی سرکار وہاں جاتی ہے کہ نہیں جاتی، کہ اکانومی ان کی بھی اچھی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا، بہت سے طویل ہو گیا ہے ویلاگ، انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔